أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session number 98 or 99 of Dawra Quran 2024. सूरह आराफ पढ़ रहे हैं हम और उसी में आगे बढ़ते हैं। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत नंबर 94 है और हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू करके हजरत नूह अलैहिस्सलाम, फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम, फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम और फाइनली हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के साथ इन सब पैगंबरों के हालात, इनकी कौम का उनके साथ रवैया, इनकी कौमों पर आने वाले अजाब, अल्लाह ताला का इंजार, अल्लाह का पैगाम, वो हमने सब डिटेल में पढ़ लिया है। यहाँ पर आकर हमें थोड़ा सा रुक के सोचने की जरूरत है कि इनमें से कौन सी बुराई हमारे मुआशरे में नहीं पाई जाती। हम जिन मुआशरों में रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हो, अपनी उम्मत का जायजा लें। कौन सी ऐसी बुराई है जो इन पैगंबरों की कौमों में थी जिसकी वजह से इन पे अजाब आए थे। अफरात ज़र, धोखा करना, नाप तोल में कमी करना, सेक्सुअल डिविएशन, मॉरल करप्शन, हम जिन्स परस्ती, शिर्क, आ, लोगों के हुकूक मारना, अल्लाह की निशानियों का खुल्लम खुल्ला इनकार करना, अल्लाह की के सामने खुल्लम खुल्ला नाफरमानी करना। कौन सा ऐसा गुनाह है जो हमारी उम्मत में और हमारे मुआशरे में नहीं पाया जाता। यानी कि पहले इस एक गुनाह के होते हुए पूरी पूरी कौम को तबाह कर दिया जाता था, लेकिन चूंकि अब दुनिया एक फाइनल फैसले का इंतजार कर रही है, एक कयामत का इंतजार कर रही है, ये सब बुराइयां दुनिया में मौजूद हैं। और कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया इनसे खाली हो जाएगी। हमें कुरान वालों को, कुरान पढ़ने वालों को, कुरान समझने वालों को ये पैगाम आगे पहुंचाना है। हुँ? जैसा कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़तवल्ला अन्हुम, उसने मुँह फेरा उनसे, वक़ाल या कौमी लक़द अबलग़तुकुम रिसालाति रब्बी, ए मेरी कौम, तहक़ीक़ मैं तुम्हें पहुँचा चुका हूँ मेरे रब के पैगामात, व नसहतु लकुम, और मैंने तुम्हारे लिए नसीहत की है, खैरख़ाही की है। फ़कैफ़ आसा, बस मैं कैसे अफ़सोस करूँ अला कौमिन काफ़िरीन, एक काफ़िर कौम पर। वमा अरसलना फी क़रियतिन, और नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में, मिन नबीय्यिन, कोई भी नबी, इल्ला मगर अखज़ना अहलहा, ये कि हमने पकड़ लिया उसके रहने वालों को, बिलबासाई वज़र्राई, सख्तियों में और तकलीफ में, लअल्लहुम, शायद के वो, ताकि वो, यदवर्रऊन, वो आजिज़ी करें, वो गिड़गिड़ाएं। अब अल्लाह यहाँ पे अपनी एक सुन्नत बयान कर रहा है कि हमने किसी बस्ती में कोई ऐसा नबी नहीं भेजा, मगर ये कि जब नबी का इनकार किया गया तो हमने वहां के लोगों को सख्ती में पकड़ा और तकलीफ में, ताकि वो आजिज़ी करें। जब उनको तकलीफें मिली और उनको सख्तियां मिली और उन्होंने आजिज़ी से गिड़गिड़ाए, वो उन्होंने अल्लाह से मिन्नतें की, तो फिर वहां पे नबी भेजे गए। सुम्मा बदलना मकान सय्यअते, फिर बदलना, सुम्मा फिर बदलना, हमने बदला, मकान सय्यआ, बुराई की जगह, अलहसना, भलाई से। हमने उस बुराई को वहां से दूर कर दिया। पैगंबर आया, अल्लाह के पैगामात लाया, अच्छी बातें लोगों को सिखाई, लोगों ने वो बातें सीखी, वो मुसलमान हुए, मुवहिद हुए, और उन्होंने अपनी एक उम्मत बनाई, उन्होंने अपनी एक रियासत बनाई, अपना एक कबीला बनाया, और फिर वो बुराइयां वहां से दूर हो गई, उस मुआशरे से वो बुराइयां दूर हो गई। हत्ता आफाओ, यहाँ तक के वो बढ़ गए, यहाँ तक कि वो समझे कि वो माफ कर दिए गए, वो उस खुशी में बढ़ गए।
اور بڑھ گئے، وہ اس ٹائم سے بھی گزر گئے، اس وقت سے وہ گزر گئے جس میں ان پر پہلے سختیاں آئیں، پھر پیغمبر آیا، پھر پیغمبر نے ان کو اچھی باتیں سکھائیں، پھر وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر وہ خوشحال ہو گئے۔ اور جب وہ خوشحال ہو گئے، آپ امت مسلمہ کو سوچتے رہیں اس پوری کہانی میں، وقالو، اور انہوں نے کہا، قد، تحقیق، مس آباءنا الضراء، چھوا تھا، پہنچا تھا ہمارے باپ دادوں کو، الضراء، تکلیف، والسراء، اور خوشی، یعنی کہ یہ کہانیاں ان کے، یہ باپ دادوں کے جو انسیڈنٹس تھے، یہ ان کے لیے کہانیاں بن گئی۔ انہوں نے کہا کہ بس ہمارے باپ دادوں کو یہ تکلیف اور خوشیاں پہنچ چکی ہیں، یعنی یہ باتیں ان کے لیے قصے کہانیاں بن گئیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پس ہم نے انہیں پکڑا اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، وہ سمجھ نہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ پکڑے گئے، وہ بے خبر تھے، اور اسی بے خبری میں وہ پکڑے گئے۔ کس بات سے وہ بے خبر تھے؟ اس بات سے کہ جس طرح ان کے باپ دادے ایمان لائے تھے، اور جس طرح انہوں نے ایک پاکیزہ معاشرے کو قائم کیا تھا، اور وہاں پہ طہارت کا اور پاکیزگی کا اور جہاد کا اہتمام کیا تھا، اسی طرح ان کو کرتے رہنا ہے۔ یہ کسی ایک کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر انا، یہ کہ اہل القرى، وہ بستیوں والے، آمنو، وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور وہ تقوی اختیار کرتے، پرہیزگار رہتے، لفتحنا علیہم برکات، لفتحنا، ضرور ہم کھول دیتے، فتح، ہم کھول دیتے ان کے لیے، علیہم برکات، بہت سی برکتیں، من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے، ولیکن کذبوا، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم، بس ہم نے انہیں پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے، جو وہ کماتے تھے، جو وہ کماتے تھے ان کو اس کا بدلہ ملا ہے، ان کے باپ دادوں کی نیکیوں کا، اور ان کے ہاں نیک پیغمبروں کے آنے کا، اور ان کے پیغمبر کا نبی آخر الزماں ہونے کا، اور ان کے نبی کا یہ کہنا کہ میں شفاعت کبریٰ کروں گا، اور جو کچھ ان کی ہسٹری میں گزر چکا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحمل، یہ سب اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال نامے میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، ہمارا اعمال نامہ ہم بنا رہے ہیں، اور اپنے عمل کا ہم نے حساب دینا ہے۔ ہم؟ تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماتے ہو۔ افامنا، کیا بے خوف ہے، اہل القرى، ان بستیوں والے، ان یاتیہم باسنا بیاتا، کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب آئے گا راتوں رات، وہم نائمون، جبکہ یہ سوئے ہوئے ہوں۔ یعنی ان بستیوں والوں، اس دنیا میں ان بستی والوں نے کیا نہیں دیکھ رکھا؟ کیا یہ اس بات سے نڈر ہیں کہ رات میں سوتے ہوئے عذاب آ سکتا ہے اللہ کا، جیسا کہ پچھلی بستیوں پر آیا ہے؟ او امن اہل القرى، یا بے خوف ہیں ان بستیوں والے، ان یاتیہم باسنا ضحی، یا یہ کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب دن چڑھے، دہن، جب سورج کی روشنی جگمگا رہی ہو، پھیل گئی ہو، وہم یلعبون، اور یہ لعبہ، یہ کھیل کود میں مصروف ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے امن میں ہے؟ فلا یامن، پس بے خوف نہیں ہوتے، مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، مگر وہ قوم، وہ لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جیسا کہ سب بستیوں کا بیان گزر چکا ہے۔ 4-5 بستیوں کا بیان اللہ نے الگ الگ سے کیا ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے۔ اولم یہدی، کیا نہیں ہدایت ملی تھی، للذین، ان لوگوں کو، یرثون الارض، جو زمین کے وارث ہوئے تھے، من بعد اہلہا، بعد وہاں کے رہنے والوں کو، اللہ نشاء، یہ کہ اگر ہم چاہتے، اصبناہم،
ہم ان پر مصیبت ڈالتے بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ۔ کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی جو زمین کے وارث ہوئے تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایک قوم کو، ایک گروہ کو جب غلبہ نصیب کرتا ہے، گویا ان کو ایک میراث ملتی ہے، ان کو ایک وراثت ملتی ہے۔ تو جب وہاں کے رہنے والوں کے بعد ان کو میراث ملتی ہے تو کیا ان کو ہدایت نہیں ملتی؟ ان کو سمجھ نہیں آتی؟ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان پر ایک مصیبت ڈال دیں ان کے گناہوں کے سبب۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر۔ کیا ہوتا ہے جب ایک بستی تباہ ہوتی ہے، عذاب آتا ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ ایک اور قوم آ کے آباد ہوتی ہے، تو کیا وہ اس عذاب سے کچھ نہیں سیکھتے؟ اللہ فرماتا ہے وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم مہر لگاتے ہیں ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ نہیں سنتے۔ بہت بہت ہی فکر آمیز اور خوفناک آیت ہے یہ۔ اور کس کے دل پہ اللہ مہر لگاتا ہے؟ ہم؟ کیوں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں؟ کیوں ان کے دلوں پہ مہر کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے سے پہلوں کے حالات سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے۔ ان کے مفادات بھی وہی ہوتے ہیں جو پہلے والی عذاب شدہ قوم کے لوگوں کے تھے، اور وہ انہی مفادات کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سنت کے اور اللہ کی حکم کے خلاف ہوتے ہیں۔ تلک القریٰ، یہ بستیاں ہیں، نقص علیک من انبائہا، ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر ان کی خبروں سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم تم پر بیان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہسٹورک ریفرنسز دے رہا ہے، یہ دلائل نقلی ہیں، ہسٹری سے نقل کر کے اللہ بتا رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور تحقیق ان کے پاس آئے تھے، رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان بستیوں پر عذاب کیوں آئے تھے؟ ان میں کیا سبق ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن پڑھنے والوں، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے ہم قصے سناتے ہیں، خبریں سناتے ہیں آپ کو، اور تحقیق ان پر ہمارے رسول آئے تھے روشن نشانیاں لے کر۔ فما کانوا لیؤمنوا، پس وہ نہیں ایمان لائے، بما کذبوا من قبل، کیونکہ انہوں نے پہلے جھٹلایا تھا۔ اس سے پہلے بھی، یعنی یہ ان کی سرشت میں ہے کہ وہ حق کو جھٹلاتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یطبع اللہ، مہر لگاتا ہے اللہ، علی قلوب الکافرین، انکاریوں کے، کافروں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور مسئلہ کیا تھا؟ کیوں کیوں یہ ان پہ مہریں لگ گئیں، اور کیوں انہوں نے انکار کیا، اور کیوں انہوں نے پچھلی قوموں کے حالات سے کچھ نہیں سیکھا؟ وما وجدنا، اور ہم نے نہیں پایا، لِأَكْثَرِهِمْ، ان کے اکثر، من عہد، کہ وہ اپنے وعدے کا پاس رکھتے۔ ہم نے ان میں سے اکثر کو وعدے کا پاسدار نہیں پایا۔ کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ یاد رکھیں کون سی سورت ہے یہ؟ سورہ آراف۔ یہ عہد الست ہے، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہماری روحوں سے لے رکھا ہے۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہماری روحوں نے زور سے نعرہ لگایا تھا، بلا وربنا، کیوں نہیں؟ اور قسم ہے، یہ وا جو ہے یہ قسمیہ ہے، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ کہتا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اور ہم کہتے کہ بلا وربنا، تو ہمارے پاس کچھ گنجائش رہ جاتی کہ ہم کہتے کہ ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں، لیکن ہمارے اور بھی ارباب ہیں، ہمارے اور بھی مائی باپ ہیں، باپ ہمارے اور بھی انداتا ہیں، ہمارے اور بھی مولا ہیں، ہمارے اور بھی سرکار ہیں، ہمارے اور بھی سردار ہیں جی، تب ایک گنجائش رہ جاتی۔ لیکن اللہ نے تو کوئی گنجائش چھوڑی، اس کی تو حکمت کامل ہے، اس نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ صرف میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم نے وہاں پہ قسم کھائی تھی کہ کیوں نہیں، اور آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو اس عہد کا پاسدار۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ،
लफासिकीन, और बेशक वजदना, हमने पाया इनमें से अक्सर को नाफरमान। सुम्मा बासना, फिर हमने भेजा मिन बादिहिम मूसा। अब सब बस्तियों का जिक्र करने के बाद एक जबरदस्त सिविलाइजेशन जिसके आसार हमारे पास मौजूद हैं, जिसको हम देख चुके, तकरीबन अपनी आंखों से देख चुके हैं, और वो हजरत मूसा और फिरौन का बयान है। सुम्मा बासना, फिर हमने भेजा मिन बादिहिम मूसा, इनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को, बेआयातिना, अपनी निशानियों के साथ, इला फिरौन, फिरौन के पास, व मलइही, और उसके सरदार, फज़्वलमू बिहा, बस उन्होंने उसका इनकार किया या उसके साथ जुल्म किया। जुल्मु यहाँ पे बेहा आया है, क्योंकि यानी किसका, किसका जुल्म किया उन्होंने, ये जुल्म किया कि उन्होंने इसका इनकार किया। फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुफसिदीन, तो देख लो कि कैसा अंजाम हुआ फसादियों का। वकाल मूसा, और मूसा ने फरमाया अलैहिस्सलाम, या फिरौन, ए फिरौन, इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, बेशक मैं एक रसूल हूँ तमाम जहानों के रब की तरफ से। यही उसके लिए काफी चैलेंज था, रब्बिल आलमीन। हकीकुन, ये हक है, ये सच है, अला, अल्लाह अकूला अल्लाह, इस पर कि मैं ना कहूँ, अल्लाह, ये कि नहीं, अकूला, मैं कहूँ, अल्लाह, अल्लाह के बारे में, अल्लाह पर, इल्लल हक, मगर सच। सो हकीकत ये है, जैसे हकीकू का लफ्ज आया है ना, तो हकीकत ये है, हक ये है, जरूरत इस अमर की है कि मैं अल्लाह पर हक के सिवा कुछ भी ना कहूँ। क़द जिअतुकुम, तहकीक मैं लाया हूं तुम्हारे पास, या आया हूं तुम्हारे पास, बिबय्यिनतिन, रोशन निशानियों के साथ, मिन रब्बिकुम, तेरे रब की तरफ से, फअरसिल माइया बनी इसराइल। अब इन्होंने एक डिमांड की है, देखें, ये पूरा इर्तिका, हम एक पूरी एवोल्यूशन हम पैगंबरों की पढ़ चुके हैं, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है, और चलते 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 ये हजरत लूत पे पहुंची है, और फिर हजरत शुएब पे। यानी कि जिन कौमों में इखलाकी बुराइयां थी, और जिन कौमों में फाइनेंशियल करप्शन थी, और जिन कौमों में हक तलफी थी, और जो कौमें अल्लाह की नाफरमान थी, नाशुक्री थी, सबका हाल हम पढ़ चुके हैं। अब फिरौन की सिविलाइजेशन है, जो एक पूरी सिविलाइजेशन है, और बनी इसराइल इनके पास फंसे हुए हैं, इनके पंजों में ये फंसे हुए हैं, गुलामी में और असीरी में और इंतहाई जुल्म में ये रह रहे हैं वहां पे। क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत की थी, मिस्र आए थे वो, और यहाँ पे वो किनान में आबाद हुए थे, तो इनको किरानी कहा जाता था, बनी इसराइल को। और उस मुआशरे में चूंकि जो लोकल लोग थे, जो अफ्रीकन फेरोज थे, उन्होंने ये कनानी तादाद में शायद कम थे, या ताकत में कम थे, या अकल में बहुत ज्यादा थे, और ये इनको एज ए चैलेंज देखते थे, और इनको उन्होंने कैद कर करके अपना गुलाम बनाना शुरू किया, और इनसे वो अपने बहुत भारी काम करवाते थे सारे, या वो इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। और होते 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 ये एक ऐसा ग्रोह बन गया। रिवायात में तो ये है, और कुरान में भी है, कि फिरौन ने ख्वाब में देखा कि मेरी हुकूमत और मेरी शान जो है वो इस कौम के एक बच्चे से तबाह होगी, और उन बच्चों को उसने ज़िबह करना शुरू कर दिया। सो ये सब बातें जमा हो गई थी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस कौम में जब पैगंबर बने, और आपने अल्लाह से कलाम किया। क्योंकि आपके बारे में जो कहानी है कि आपने, और ये कुरान में भी है कि आपसे एक आदमी का कत्ल हो गया, और आप वहां से, यानी मिस्र काहिरा में जहां आप थे, जहां फिरौन रहते थे, वहां से आप भाग के मदियन आए, और यहाँ पे आपकी आपकी शादी भी यहाँ हुई हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादी से। और वो फिर आप बीबी को और फैमिली को लेकर जब वापस आ रहे थे मिस्र, तो वहां रास्ते में आपकी मुलाकात अल्लाह ताला से हुई, और अल्लाह ने आपसे बात की। सूरह ताहा में वो पूरा जिक्र है। और जब वो वापस आ गए, तो आपको अल्लाह ने ये मिशन दिया था कि तुमने बनी इसराइल को यहाँ से निकालना है, और वहीं ले जाना है, बैतुल मकदस तुमने जाना है इनके साथ। इन्होंने वापस जेरूसलम जाना है, जहाँ पे बैतुल मकदस है, हजरत सुलेमान का हैकल है, और ये वहां आबाद होंगे, ये वहां की कौम है।
اور ان کو وہاں دنیا کی خلافت ملے گی۔ یہ ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ انہوں نے وہ خلافت لینے سے انکار کیا اور یہ معزول ہوئے اور ان پہ لعنت بولی گئی۔ اب یہ کبھی ان کو خلافت ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری قوم، ہماری امت آج اتنی گر گئی ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں، لیکن یہ وہ قوم ہے اور یہ وہ ہسٹری ہے جس کا ریفرنس یہاں پہ سورہ اعراف میں دیا جا رہا ہے کہ دیکھو میں بنی اسرائیل کو یہاں فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، ایک ڈیمانڈ انہوں نے کی تھی کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قالا، اس نے کہا ان كنت جئت بآیت، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو فَأْتِ بِهَا، تو وہ دکھا دو مجھے، ان كنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، پس اس نے ڈالا اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ ہو گیا ایک اژدہا کھلا، مبین یعنی اصلی، وہ ایک اصلی اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس نے نکالا اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ، پس وہ اچانک ہو گیا، بَيْضَاءُ، د- جگمگاتا ہوا، نورانی، بیضا انڈے کو کہتے ہیں، وائٹ، تو وہ بیضاء للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ، بولے سردار، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، اب وہی سردار، فرعون بائی دا وے حضرت موسیٰ کو خاصا پسند کرتا تھا روایات کے مطابق، لیکن ان سرداروں نے کیا کہا، ان کو ایک دم سے نظر آیا کہ یہ تو فرعون تو، اس لیے تو ہماری بادشاہت قائم ہے کہ یہ ساری رعایا فرعون کی عبادت کرتی ہے، اور اس فرعون کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل ہمارے پنجوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو اپنا اقتدار ایک دم سے خطرے میں نظر آیا، حالانکہ حضرت موسیٰ نے صرف یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ سردار بولے فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا زبردست جادوگر ہے، یہ تو بڑا پڑھا لکھا جادوگر ہے۔ یریدو، یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، یہ کہ یہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمین سے۔ فماذا تأمرون، اب تم کیا امر کرتے ہو، تم کیا حکم دیتے ہو؟ ان سرداروں نے اسی سٹیج پر جب پہلی دفعہ وہ معجزے دیکھے گئے اور ان سب کو احساس ہو گیا کہ یہ سچا پیغمبر ہے، اسی سٹیج پہ انہوں نے گمراہی کا راستہ پسند کیا اور سرداروں نے فرعون کو بہکایا کہ یہ تمہیں اس زمین سے نکالنا چاہتا ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ نے ابھی ابھی یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، آپ یہیں بیٹھے رہیں، آپ فرعون بن کے بیٹھے رہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں۔ لیکن وہی جہاں پہ اقتدار کی بات ہو، جہاں پہ سرداری کی بات ہو، اور جہاں پہ انداتا ہونے کی بات ہو، اس مفاد پر جو ضرب پڑ رہی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو موسیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ تجھے تیری زمین سے نکال دے، فماذا تأمرون، اب تم کیا کہتے ہو؟ قالو، وہ بولے، ارجہ و اخاہ، روک لو اس کو اور اس کے بھائی کو، وہ ارسل فی المدائن، ایک تو انہیں قید کر دو، انہیں کہیں روک لو، اور بھیجو فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، اکٹھا کرنے والے، یا تو کا بکل ساحر علیم، وہ لے آئیں ہر جادوگر کو جو ماہر ہے۔ وجاء السحرۃ، اور آئے وہ جادوگر فرعون کے پاس، قالو، انہوں نے کہا، ان لنا، بے شک ہمارے لیے، لاجرن، کوئی اجر ہے، کوئی انعام ہے، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آئے، یعنی اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے۔ انہوں نے بھی سنا ہوگا کہ یہاں دربار میں کیا معجزہ ہوا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیا ملے گا، ہاں ہاں فرعون، ہم کریں گے تو ہم بھی اپنا کھیل کھیلیں گے اس کے ساتھ، لیکن ہمیں اس میں کیا ملے گا، ہمارا کیا فائدہ ہے اس میں؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، البتہ میرے مقرب ہو جاؤ گے، مجھ سے قریب ہو جاؤ گے، میرے دوست بن جاؤ گے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی، یا تو یہ کہ تو ڈال دے، یعنی اپنا جادو ڈال دے، اما، اور یا ان نکون نحن الملقین، یہ کہ ہم ہو جائیں ڈالنے والے۔ انہوں نے پھر چیلنج کیا موسیٰ کو۔ اب یہ دربار میں سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے کہ یہ ایک تہوار تھا جس پہ بہت زیادہ لوگ جمع تھے، اور ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ کو چیلنج کیا کہ یا تو تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ،
پھر ہم دکھاتے ہیں، اور یا پھر ہم پہلے دکھاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت موسیٰ نے کیا، حضرت موسیٰ کو پتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، میرے پاس معجزے ہیں اور میرے معجزے سچے ہیں، لیکن انہوں نے دشمن کو موقع دیا وار دکھانے کا۔ قالا، اس نے کہا، القو، تم ڈالو، فلما القو سحروا، القو، پس جب ڈالا انہوں نے، سحروا اعین الناس، انہوں نے ایک جادو کیا لوگوں کی آنکھوں پر، یہ نظر بندی یا مسمرزم جس کو کہتے ہیں، وسترہبوہ، اور انہیں ڈرایا، وجاؤ بسحر عظیم، اور وہ آئے ایک بہت بڑے جادو کے ساتھ۔ واقعی وہ ایک بہت پڑھا لکھا جادو لائے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ رسیاں ڈالی، اور وہ لوگوں کو ایک دم سے سانپ نظر آنے لگے ادھر ادھر دوڑتے ہوئے، حالانکہ رسیاں تو اپنی جگہ پہ رسیاں ہی تھیں، جو ان کو نظر آ رہا تھا وہ لوگوں کی نظر کا دھوکا تھا، جو ایک قسم کا جادو ہے جو آج بھی کیا جاتا ہے۔ سو انہوں نے بہت بڑا ایک جادو کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کو، ان القی عصاک، یہ کہ ڈال دے اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ، تو اچانک، ہیا وہ، تلقف، وہ کھانے لگا، نگلنے لگا، ما یأفکون، جو انہوں نے ایک افک بنایا تھا، ایک ڈھکوسلا، ایک ڈرامہ بنایا تھا۔ سو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، اور وہ عصا ان رسیوں کے جھوٹے سانپوں کو نگلنے لگا جو ان جادوگروں نے لوگوں کی نظروں میں سانپ بنا کے دکھائے تھے۔ فوقع، بس ثابت ہو گیا، واقع ہو گیا، الحق والباطل، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ اب یہ ایک ایسا معجزہ تھا اور ایک ایسا کمال تھا جو دیکھ کے یقیناً وہاں پہ لوگ دنگ رہ گئے ہوں گے۔ فغلبوا، پس وہ مغلوب ہو گئے، ہنالکا، وہیں پر، وانقلبوا، اور وہ لوٹے، صاغرین، ذلیل ہو کر، چھوٹے ہو کر، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، اور گر گئے وہ سارے جادوگر، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یقیناً لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ اس کے یہ ایک عصا ڈالتا ہے اور اس میں سے اژدہا بن جاتا ہے، اور وہ جادوگر بھی یہ سن کر آئے ہوں گے، اور انہوں نے اسی لیے ایسا جادو بنایا تھا جس میں لوگوں کو وہ رسیاں سانپ نظر آنے لگیں، کیونکہ ان کا مقابلہ ایک ایسے جادوگر سے تھا جو ایک بہت بڑا سانپ بناتا تھا اپنے جادو سے۔ یہ جادوگر پڑھے لکھے تھے، ان کو جادو کا علم تھا، اور انہوں نے بہت بڑا جادو کیا اور لوگوں کو امپریس کیا، لیکن جب حضرت موسیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا تو چونکہ یہ جادوگر جادو کے ایکسپرٹس تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں، اور یہ گر گئے سجدے میں۔ قالو، انہوں نے کہا، آمنا برب العالمین، ہم تو ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا جو رب ہے، ہم اس پر ایمان لائے، کیونکہ وہ سچا رب ہے۔ ہم نے جو معجزہ دیکھا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ ڈھکوسلا نہیں ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے۔ اور اب فرعون کو تو ظاہر ہے، اس کو تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، آمنتم بھی، تم ایمان لائے، کیا تم ایمان لائے اس پر، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، ان ھذا لمکر، بے شک یہ تو ایک چال ہے، مکر تمو ہو، جو تم نے چلی ہے، فی المدینہ، اس شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، کہ تم یہاں سے نکال دو اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، پس ان قریب نتیجہ تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں علم ہو جائے گا۔ فرعون کو چونکہ اس کے سرداروں نے پہلے سے ایک پیرانوائڈ مائنڈ سیٹ دیا ہوا ہے، اس کو ڈرایا ہوا ہے کہ یہ موسیٰ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ اب جب وہ پورے پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے، ایک میلے میں ان جادوگروں کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، ایمان لاتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کا وہ ڈر، اور بجائے اس کے کہ وہ حق خود بھی دیکھ لے،
اس کی آنکھوں پر جو چربی چڑھی ہوئی ہے اور جو اینک لگائی گئی ہے اقتدار کی اور مفاد کی، وہ کہتا ہے کہ تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہ تو ایک چال ہے جو تم سب نے چلی ہے، یعنی تم سب موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری بستیوں میں سے ہمیں نکال دو۔ اب میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، یعنی دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ، اور دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں۔ ایک قسم کی سزا تھی یہ، ایک میجر، یعنی کہ بڑی سزا تھی یہ کہ انسان کے اعضاء کاٹ دیے جائیں۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، ایک سب کے سب۔ یہ اب کیپٹل پنشمنٹس ہیں کہ تم نے میرے حکم کے خلاف ورزی کی ہے اور تم ایمان لائے ہو، تو میں تمہارے ساتھ ایسا ایسا سلوک، تمہیں کیپٹل پنشمنٹ دوں گا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ قالو، ان سب نے کہا، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ایمان کی یعنی آپ یہ ایمان کی سچویشن دیکھیں ان کی، کہ ایک لمحے میں وہ کافر ہیں اور وہ ایک معجزہ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے، اور ان کے علم سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جینوئن معجزہ ہے جو صرف ایک اللہ ہی کر سکتا ہے، اور وہ اللہ فرعون نہیں ہے، وہ کوئی اور اللہ ہے۔ اور وہ اس اللہ پر ایمان بھی لے آتے ہیں، اور نہ صرف وہ ایمان لاتے ہیں بلکہ وہ اس اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ وہاں پر شہادت کا مرتبہ پا لیتے ہیں۔ چند لمحوں کی، چند منٹوں کی، یا شاید ایک گھنٹے کی بات تھی جس میں وہ ایمان لائے۔ ساری عمر وہ کافر تھے اور فرعون سے قریب ہونے کے لیے وہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے آئے تھے، یعنی وہ فرعون کو اپنا الہ سمجھتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے حق دیکھا، اور انہوں نے حق کیسے پہچانا؟ اپنے علم کی بنیاد پر۔ ان کو علم تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ خود جادوگر تھے۔ سو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر علم والے کو، ہر انسان کو نظر آتی ہیں، اور جیسے جیسے انسان اپنے علم میں آگے بڑھتا ہے وہ نشانیاں اسے اور زیادہ صاف نظر آتی ہیں۔ اور یہ ان چند گھنٹوں میں شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گئے سارے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا، اور نہیں ہے تجھے کوئی دشمنی ہم سے، نہیں ہے تجھے کوئی انتقام ہم سے، الا، مگر، ان آمنا، یہ کہ ہم ایمان لائے، بے آیات ربنا، اپنے رب کی آیات پر، لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آ گئیں۔ ربنا افرغ علینا صبر، اے ہمارے رب انڈیل دے، ڈال دے ہمارے اوپر صبر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت دے دے مسلمانوں کی۔ وقال الملأ، اور بولے وہ سردار، من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے، اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑ رہا ہے موسیٰ کو، وقومہ، اب اس سارے قصے کو دیکھ کے فرعون بھی اچھا خاصا ہل گیا ہوگا، اور وہ بھی، اس نے بھی سوچا ہوگا کہ یہ تو بات اب بہت آگے چلی گئی ہے، اور موسیٰ یقیناً اللہ کا پیغمبر ہے، اور یہ اسی اللہ کا پیغمبر ہے جو اس کی قوم جس کو مانتی ہے، اور اس نے اپنے سرداروں کے سامنے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہوگا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تو موسیٰ کو چھوڑتا ہے، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، کہ یہ فساد کریں زمین میں، ویذرک وآلہتک، اور چھوڑ دیں یہ تجھے اور تیرے الہ کو، تیرے الہوں کو۔ اب یہ وہ سٹیج آ گئی ہے جہاں پہ فرعون کو اس کے سردار اس کے اقتدار کا ڈر دلا رہے ہیں کہ اگر تم نے اس سٹیج پہ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دیا، جبکہ تمہاری اپنی قوم میں سے یہ جادوگر مسلمان ہو چکے ہیں، اور تم اس کے وہ معجزے کا کمال دیکھ چکے ہو اور اس کا اثر دیکھ چکے ہو لوگوں کے دلوں پر، تو یہ تو زمین میں بڑا فساد کریں گے۔ فساد کیا کریں گے؟ یہ لوگوں کو حق بتائیں گے، لیکن وہ ان کے حق میں فساد تھا کیونکہ ان کے مفاد پہ ضرب پڑ رہی تھی، اور یہ تجھے اور تیرے الہوں کو چھوڑ دیں گے۔ سب سے بڑی بات، تمہاری حکومت خطرے میں ہے، کرسی خطرے میں ہے،
قالا فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم ان قریب ہم مار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو ونستحیی نساءہم اور ہم زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور بے شک ہم ان پر زبردست ہیں، ہم ان پر زوراور ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ استعینوا باللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم اللہ سے مدد مانگو، بلا واسطہ مدد مانگو اللہ سے، اللہ کی استعانت مانگو، واسبرو اور صبر کرو، ان الارض للہ یہ زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء وہ اس کا وارث بناتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین اور انجام متقیوں کا ہے، فائنل انجام اچھا انجام متقیوں کا ہے۔ قالو انہوں نے کہا اوزینا ہم اذیت دیے گئے ہیں، من قبل اس سے پہلے ان تأتینا کہ آپ ہم میں آتے، ومن بعد ما جئتنا اور اس کے بعد بھی جب آپ ہم میں آئے، یعنی کہ آپ جب یہاں نہیں تھے تو بھی ہم تکلیف میں تھے، ہم اذیتوں میں تھے، اور جب آپ آ گئے ہیں پھر بھی ہماری تکلیفیں نہیں کم ہو رہی ہیں۔ قالا اس نے کہا عسیٰ ربکم قریب ہے کہ تمہارا رب ان یہلک عدوکم یہ کہ وہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم اور وہ ایک خلافت دے، وہ تمہیں خلیفہ بنائے، وہ تمہیں ان کے بعد آنے والا بنائے، فی الارض زمین میں، فینظر پس دیکھو، پس وہ دیکھے گا، کیف تعملون تم کیا عمل کرتے ہو، یعنی کہ اگر تم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے، اور اب میں تمہارے درمیان ہوں اور اب ہم یہاں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو مار دے گا اور وہ تمہیں زمین کی خلافت دے گا، کس لیے دے گا؟ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ یہ آیت نمبر 129 ہے، یہاں پہ آج کا سبق روکتے ہیں، انشاءاللہ کل سبق پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے اس بہت ہی انٹرسٹنگ اور مارکت الآرا قصے میں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔